अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बड़ा ही रेमिनिसेंट सा वाक़या हुआ लगा कि 2007, 8, 9 में हम वापस आ गए हैं कि एक हमला होता है पाकिस्तान के एक मेजर शहर के अंदर और श्रीलंका की क्रिकेट टीम जो मैच खेलने आई हुई है वो वापस जाने का फ़ैसला कर रही है और फिर एक तवील अरसे के लिए पाकिस्तान से क्रिकेट जो है हमेशा के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट का वो मौका पूरा बंद हो जाता है। अब इतनी मेहनतों से अल्लाह अल्लाह करके हमारी स्टेट ने मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट्स की इटरेशंस के थ्रू PTI दौर से फिर PDM और उसके बाद नून लीग अल्लाह अल्लाह करके हम एक सूरत हाल में आए हैं, स्पेशली आज के दौर में जहाँ इंटरनेशनल मकबूलियत की वजह से अब इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में बहाल हुई है। लेकिन जिस तरह पिछली बारी डायरेक्टली श्रीलंकन टीम पे लाहौर शहर में हमला किया गया, बड़ा एक अफसोसनाक और बड़ा एक ट्रेजिक वो एक एरा था पूरा पाकिस्तान की क्रिकेटिंग भी और एक पॉलिटिकल सोशल लाइफ के अंदर भी। उस तरह से एक सिमिलर बट नॉट एग्जैक्टली इस्लामाबाद में कोर्ट्स के बाहर एक धमाका होता है और वो भी इस तरह की फीलिंग्स को दोबारा ट्रिगर करता है, क्योंकि श्रीलंका हमारे पड़ोस के दोस्त ममालिक में से ऐसा है जो रेगुलरली PSL में जो हमारी अपनी क्रिकेट लीग है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो उन पर एक प्रेशर आता है। सारी बात है, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनके ताल्लुकात होते हैं, उनके उनके पर्सनल फियर्स और वो भी होते हैं। फैमिली वाले भी प्रेशर करते हैं कि यार एक दफ़ा पहले भी हमला हुआ था। अल्लाह का करम है और थोड़े से मेरे ख्याल में इसमें स्टेट को भी क्रेडिट जाता है कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ श्रीलंकन टीम को रोक लिया और वहाँ पे एक नेगोशिएट की उनके साथ एक सेटलमेंट, जहाँ पे इवन श्रीलंका के क्रिकेट काउंसिल की तरफ से पैगाम आया कि जो खिलाड़ी वापस आ जाएगा उसको 2 साल के लिए बैनिंग लग जाएगी। यानी हम चाहते हैं कि ये फॉल थ्रू करें। श्रीलंका, बांग्लादेश, इन ममालिक के साथ, नेपाल के साथ भी कशीदगियाँ चल रही हैं हिंदुस्तान की। आम तौर पे हिंदुस्तान इन ममालिक को अपने फॉरेन पॉलिसी में ऐसे इस्तेमाल करता था कि पाकिस्तान को रीजनली आइसोलेट किया जाए, लेकिन आज के दौर में हम ऐसे एक मौक़िफ़ पे खड़े हुए हैं, ऐसे एक मोड़ पे खड़े हुए हैं जहाँ अल्लाह का फ़ज़ल है, कुछ हालात के भी तकाज़े हैं कि श्रीलंका हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं और उन्होंने एक मौका फ़राहम किया हमारे लिए। तो इसमें फिर सवाल ये बनता है कि जो ताने बाने हैं इस्लामाबाद के धमाके के, वो फिर दिल्ली से जाके ही जुड़ते हैं, इंडिया से जाके ही जुड़ते हैं। काफ़ी क्लियर हो जाता है कि जो टिट फॉर टैट टाइप पॉलिसी उन्होंने बनाई हुई है, जिसमें वो ये शो कराना चाहते हैं कि जो दिल्ली में धमाका हुआ है वो पाकिस्तान ने कराया है, तो लिहाजा हम उनकी क्रिकेट को टारगेट करते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है सिक्योरिटी अपरेटस की कामयाबी और वो ज़रा एक वो सख्ती की वजह से शायद वो श्रीलंकन क्रिकेट टीम को डायरेक्टली ना टारगेट कर पा रहे हों, लेकिन उन्होंने अपना हदफ अचीव करने की पूरी कोशिश की है। अल्लाह ने फ़ज़ल किया है और इस मामले में काबिल तहसीन है, काबिल तारीफ़ है जो हमारी स्टेट ने परफॉर्मेंस दिया है कि वो ना सिर्फ श्रीलंका की टीम को रोक पाए हैं और जो एक बहुत बड़ा एक प्रेस्टीज का मसला होता है मुल्क के लिए कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उसके अंदर हो, पाकिस्तान इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात होती है। साथ ही साथ जो इस्लामाबाद के धमाके में मुलविस दहशतगर्द थे वो 7 सस्पेक्टेड लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं। अल्लाह करे कि उनके अंदर से कोई सबूत ऐसा बरामद होए ताकि हम ताने बाने जोड़ सकें कि एक्चुअल जो मास्टर माइंड्स हैं वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, और अगर अफगानिस्तान के अंदर कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ माल की, दुनिया की कामयाबी के चक्कर में और मासूम लोगों की जानों को ले रहे हैं, तो वो भी शरपसंद अनासर जो हैं वो एक्सपोज हो जाएं। और हिंदुस्तान के जो नापाक अज़ाइम है पाकिस्तान के लिए, वो तो डेफिनेटली हमें एक तरह से आई थिंक मे की झड़प के बाद तो बहुत ऑब्वियस हो जाना चाहिए। एक पूरी नई नस्ल को ट्रेनिंग मिल गई है कि यार ये सुधरने नहीं वाला जब तक कश्मीर और मोटे मोटे जो चीता चीता मसाइल हैं ज़मीन के और हिंदुत्व का मसला जब तक वो हल नहीं होगा, हिंदुस्तान चैन से बैठने वाला नहीं है। तो बहरहाल अगेन ये क्रिकेट की छोटी विक्ट्री है, श्रीलंकन हमारे भाइयों की हिफाजत का मामला हो और वो खुशी हो जो आवाम को मिलती है, प्रेस्टीज मिलती है इस तरह के क्रिकेट के मुकाबलों से इंटरनेशनल लेवल के, ये बड़ी पेल इन कंपैरिजन लगती है जो हमारी टेक्नोक्रेट्स और नॉन इलेक्टेड पॉलिटिशियंस की हुकूमत है उनकी हरकत व सकनात की रोशनी में। 18वीं तरमीम की साये के अंदर फिर क्रिकेट मैच हो श्रीलंका का या ऑस्ट्रेलिया का या किसी का, वो एक्साइटमेंट नहीं मिलती कि यार हम कामयाबी से इंटरनेशनल क्रिकेट को कंडक्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि जो एक्सचेंज है सिक्योरिटी का और फ्रीडम का, उसमें इंसान आज़ादी को, फ्रीडम को पसंद करते हैं। तो ये सिक्योरिटाइज्ड मॉडल के अंदर जो हमें देखने को मिल रहा है सारा कुछ अफसोसनाक है। अब एक फहरिस्त है अनइलेक्टेड हुक्मरानों की, जिनमें से एक यंग बिलावल साहब है। बिलावल साहब एक गद्दी पे बैठे हुए हैं जो नाना के उनके ज़माने से विरासत चल रही है उनकी, उनके खुद क्या क्रेडेंशियल्स हैं इस सीट पे बैठने के, उनकी खुद क्या इलेक्टेबिलिटी है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। और इस इलेक्शंस के अंदर इन सारों के कुर्सियां मशकूक हो गई जिस तरह से ये इलेक्शन कंडक्ट हुआ है, इसको बल्कि फॉर्म 47 का इलेक्शन कहना चाहिए। तो बिलावल साहब कहते हैं जब 18वीं अमेंडमेंट पास होती है कि ये अब जाके हमारा आइन मुकम्मल हुआ है, क्योंकि अब आइनी बेंच बन गया।
اس سے پہلے سپریم کورٹ تو شاید ادھورا رہ جاتا تھا یہ کام. میں نے ریسنٹلی اسد رحیم صاحب ایک سپریم کورٹ کے کانسٹیٹیوشنل لائر ہیں جو لمس میں پڑھاتے بھی ہیں, شاید انہیں قانون کے بارے میں کچھ پتہ ہو, مجھے تو بھلے آدمی لگے تھے. انہوں نے بتایا کہ صرف 1.4% 2.4% جو پروسیڈنگز ہیں نا وہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہوتی ہے وہ ٹوٹل اس کی ہوتی ہے جو آئینی نیچر کی ہوتی ہیں. تو صرف اتنے سے 2.4% جو پروسیڈنگز ہیں پورے پاکستان کے اندر, اس کے لیے اسپیشل ایک بینچ بنا دی گئی ہے. اس بینچ کو اب تبدیل کر کے پہلے آئینی بینچ بنی اور اب وہ آئینی بینچ جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن رہا ہے سیپریٹلی. بہرحال بلاول صاحب ویسے تو مبارکباد دیں نیو یارک میں ممدانی کی جمہوریت کی فتح کو, اور وزیر اعلیٰ سندھ کہہ دیں کہ لہر انقلاب چلی کراچی سے اور جا کے بیٹھی نیو یارک کے اندر. ایسی لہر سے اللہ کسی کی بھی حفاظت فرمائے. میں دشمن کے لیے بھی ایسی لہر جو ہے وہ امید نہیں کروں گا کہ کراچی سے چلے. پیپلز پارٹی کی قیادت والی لہر جو ہے وہ کسی بھی ملک کے کیپٹل کے اندر. اب جہاں ان الیکٹڈ ہمارے سیاستدان ہوں اور ان الیکٹڈ ٹیکنوکریٹس ہوں, تو ہمارے ان الیکٹڈ میڈیا اینکرز اور پرسنالٹیز جو ہماری اسٹیٹ کی ترجمان ہوتے ہیں ان کی بھی پھر کیا ہی کہنے ہیں. اب وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. کامران شاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلاول نے کہا کہ 18ویں ترمیم کو کسی کا باپ نہیں چیلنج کر سکتا. ان کو یہ نہیں پتہ کہ جب کسی کا باپ اسے چیلنج کرنے پہ آئے گا تو کسی کا باپ اس 18ویں ترمیم کو روک نہیں سکے گا. یعنی جب وہ ہونی ہوگی. ابھی کسی کا باپ انٹرسٹڈ نہیں ہے, جب بھی کسی کا باپ انٹرسٹڈ ہوگا تو پھر کسی کا باپ 18ویں ترمیم کو روک نہیں سکے گا, کیونکہ ان سیاستدانوں کے ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. سب کی بات نہیں کر رہا, 70% آپ کہہ سکتے ہیں, ان کی میں بات کر رہا ہوں. اب یعنی ایک اسٹیٹ میں بولتا ہے کہ میں شاہ سے بڑھ کے شاہ کا بندہ ہوں, اگلا کہتا ہے سر آپ نے کیسے, میں بتاؤں گا. تیسرا کہتا ہے آپ نے کیسے, میں بتاؤں گا. یعنی ٹیکنوکریٹ, سو کالڈ الیکٹڈ یا ان الیکٹڈ سیاستدان, میڈیا پرسنالٹی اور اینکر جن کی سیلریز پیکیجز دیکھ کے ایک باری بندے کا دل پھر مطلب بھر آتا ہے کہ یار یہ کیسے پروفیٹیبلٹی ماڈل کیا ہے ان ٹی وی چینلز کا. بہرحال ہماری عقل تو, ہم تو ایمیچور یوٹیوبر ہیں, ہماری عقل میں تو آ ہی نہیں سکتی جو کمپلیکیٹڈ ایڈورٹیزمنٹ ماڈل ہے ہمارے ٹیلی ویژن چینلز کا. تو یہ تینوں رنگز آف ان الیکٹڈ اسٹیٹ ترجمان ریپرزینٹیو جو ہیں یہ سارے مل کے ایک دوسرے کو آؤٹ کلاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں سر یہ آپ کا کمال نہیں ہے, یہ ہمارے بڑے کا کمال ہے. ہر بندہ بڑھ کے شاہ سے بڑھ کے شاہ کا بندہ بنا ہوا ہے یہاں پہ. اور افسوس ہوتا ہے جب ایسے آپس میں اسٹیٹ کے مورے لڑتے ہیں. آپ لوگ مل بیٹھ کے نا پکنک کی طرح جیسے منایا کریں, یہ آپس میں ایک دوسرے پہ تنقیدی بیان نہ ڈالا کریں. ایسی ہمارے دل میں امید پیدا ہوتی ہے, کوئی خواہش پھوٹتی ہے کہ ہم بھی کوئی بیچ میں لقمہ دیں. ہماری ضرورت کہاں, یہ تو بڑے لوگوں کا کھیل ہے, بڑے لوگوں کا میدان ہے. ہمارے سر پہ تو کسی کا باپ نہیں ہے, ہمارے سر پہ تو اپنے اپنے باپ ہی ہیں. جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے, لاسٹ جب ہم نے ریکارڈنگ کی تھی 27ویں امینڈمنٹ سے متعلق, میں نے بذاتی طور پہ کی تھی, پرسوں کا آئی تھنک دن تھا, تو اس ٹائم پہ وہ 2 بندوں کی فائرنگ کی, 2 بندوں نے کیجولٹی پیش کی اپنی JUIF سے اور PTI سے, اور پھر یہ پاس ہو گیا سینٹ سے. پارلیمنٹ میں اب پارلیمنٹ سے کچھ امینڈمنٹس کے ساتھ واپس چلا گیا. وہ امینڈمنٹس کی تفصیل میں نہیں جاتا, بٹ وہ 2 لوگ انہوں نے اپنا کیجولٹی کاؤنٹ پیش کیا تھا کہ ان کو فائر کر دیا گیا تھا. تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ کون لوگ ان جماعتوں سے, جو سو کالڈ اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جو تنقید کر رہی ہیں اس امینڈمنٹ کے اوپر, اب ان میں سے کون سے لوگ پیش ہوں گے, کون سے لوگ ٹوٹیں گے, کون سے لوگ قربانی دیں گے. تو یہ جو نورا کشتی کا پہلو ہے کہ جو JUIF والے کہہ رہے تھے مولانا فضل الرحمان کہ ہم مقابلہ کریں گے پارلیمنٹ کے اندر, جبکہ سینٹ کے اندر ان کا آدمی اسٹینڈ نہیں کیا تھا اور وہ سیریمونیسلی فائر کر دیا گیا تھا. اگین اس کی کیا سیریمونیس ویلیو ہوگی, کل کو کون اسکروٹنائز کرے گا کہ جو لوگ فائر ہوئے تھے ان کو کس طرح ریوارڈ کیا گیا, بعد میں کس طرح سے نوازا گیا, یہ ہم سب جانتے ہیں. بہرحال ابھی دوبارہ سینٹ میں آ گیا, اب ایک دوبارہ ایمبیرسنگ سائیکل سے جائے گا. اور آج ایز آف ناؤ جو میں ریکارڈ کر رہا ہوں, بائی دا ٹائم آپ جب اس کو دیکھ رہے ہوں گے تو 2 3 4 5 نام آ چکے ہوں گے PTI JUIF اور اپوزیشن ممبرس کے اندر سے جو سینٹ کے اندر موجود ہیں, کہ وہ آلریڈی یہ اپنی کیجولٹی, اپنی جان کا نذرانہ, اپنے عہدے کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں شاہ کی خدمت کے اندر, جو کسی کا باپ ہوتا ہے. تو اس کے بعد نا یہ ایک سوال 2-3 دن سے بن رہا ہے, مروز بھائی سے بھی ڈسکشن ہو رہی ہے, سعد بھائی سے بھی, کہ سینٹ کی پروسیڈنگ سے متعلق ہم گفتگو کر لیں کہ سینٹ کی ویری نیچر کیوں پرابلمیٹک ہے اور یہ ڈیموکریٹک ویلیوز کو پاکستان میں پھلنے پھولنے کے لیے ایک رکاوٹ ہے بہت بڑی.
دیکھیے 2-3 بڑے بڑے چیزیں تھے اس کے اندر، مسئلے چیزیں تھے، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک کہ آفیشیل بریک ڈاؤن کے مطابق ہر صوبے پنجاب، سندھ، کے پی، بلوچستان کی ٹوٹل 23 سینٹ سیٹس بنتی ہیں، اور یہ ایکول اس کے اندر ہیں. 14 جنرل ہیں، 4 ٹیکنوکریٹس اور علماء کی سیٹیں ہیں، 4 خواتین کی ہیں، 1 نان مسلم کی ہے. 4+4+1 یہ 9 سیٹیں تو بالکل ہی آپ سمجھ لیں. معذرت کے ساتھ، مجھے کوئی نان مسلم سے مسئلہ نہیں ہے، مجھے خواتین سے نہیں ہے، مجھے علماء اور ٹیکنوکریٹ سے مسئلہ نہیں ہے. مجھے مسئلہ یہ ہے کہ یہ 9 کی 9 سیٹیں ان الیکٹڈ اور یہ اپوائنٹڈ سیٹیں ہوتی ہیں، یہ لاٹ کی سیٹیں ہوتی ہیں، عطائی سیٹیں ہوتی ہیں. یہ 14 جو جنرل سیٹیں ہیں، اگین یہ بھی منیمم ریٹس ہیں. ارب ہے، 2 ارب ہے، کیا چل رہا ہے آج کل آئی ڈونٹ نو. ایک زمانے میں بتایا کرتے تھے کتنے کروڑوں روپے تھے، 60 کروڑ روپے خاقان نواسی صاحب نے فرمایا تھا 2 سال پہلے، 1.5 سال پہلے، آج سے یاد ہے شاید، بالکل صحیح ہے. تو 60 کروڑ روپے انفلیشن کا حساب لگا لیں، ارب روپے ہوگی. تو یہ ارب روپے کے اندر کی مار ہوتی ہے، اچھی جگہ رسائی اور پہنچ کی بات ہوتی ہے، اور یہ ثواب دید ہوتی ہے اس وقت انکمبنٹ گورنمنٹ کی، اور اس کے پیچھے جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے کہ وہ کس طرح کے کرداروں کو سامنے لے کے، کیونکہ پیسے سب کے پاس ہوتے ہیں. ارب 2 ارب روپے بڑی پارٹیاں، ہزاروں پارٹیاں پاکستان میں، لیکن ان میں سے کتنوں میں خواہش ہے سینیٹر بننے کی، اور کتنوں میں خواہش ہے ان کو بنانے کی، جو سب کے باپ ہوتے ہیں، سب کا باپ، وہ والا جو ہمارے نہیں، ہمارے اپنے والد ہیں، اللہ کا فضل ہے. میں 12 سال کی تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں، یہ کیوں ہوتی ہیں. میں جب اسے سوک ان کر رہی تھی تو میں نے فیل کیا کہ وہ ہاتھ جو ہے وہ میری پوری باڈی پہ روٹیٹ کر رہا ہے، کیونکہ میں اپنی امی کے ساتھ زمین پہ سو رہی تھی، میٹریس پہ، اور وہ صوفہ پہ سویا ہوا تھا. اور دین جب میں نے اس ہاتھ کو ہٹایا تو وہ ہٹ گیا، اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں اس میں کیا کروں. کیا میں اپنی امی کو جگاؤں یا پھر میں اٹھ کے اس سے کہوں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. کافی دیر تک جب میری امی نے کروٹ لی تو وہ ہاتھ ہٹا. اس شخص کو بھی پتا تھا کہ میں اٹھ کے بیٹھی ہوں، مجھے ٹراما ہے، مجھے تکلیف ہے، میں اس تکلیف کی وجہ سے بیٹھی ہوں، میں سو نہیں پا رہی. سونا دور کی بات، میں لیٹ بھی نہیں پا رہی. جس کو میں اپنا سمجھتی ہوں، جس کو میں بھائیوں کی طرح مانتی ہوں، اس نے میرے ساتھ یہ کیا. جو اصل پرابلم ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ 6 سال کا ٹینیور ہوتا ہے، اور 3 سال کے بعد اس کا الیکشن ہوتا ہے دوبارہ. وہ الیکشن ایکچولی ایک سیف گارڈ یا فیل سیف میکنزم ہے کہ اگر تم نے اپنے باپ کے لیے پرفارمنس نہیں دی تو تمہارا جو ہے وہ عہدہ جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ کر دیا جائے گا. یہی مسئلہ ہے نا اس کا، کہ وہ کوارٹر بائی یعنی ہاف ایئرلی، آپ مڈ ٹرم کہہ لیں اس کو آپ، کہ آپ کی ایبلٹی ہے کہ آپ سینیٹر کے اختیارات کو ختم کر کے اگلا بندہ لاؤ، نیکسٹ بندہ لاؤ. اور جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ایون ہاف ٹینیور کا انتظار نہیں کرنا، آپ نے سینیٹر سے کام کروا لیں، اگینسٹ پارٹی لائن ووٹ کر دے جے او ایف کا، پی ٹی آئی کا، تو پارٹی اس کو فائر کر کے کہہ دے گی کہ اوہو یہ بندہ جو ہے نا اس نے ہماری پارٹی لائن کو ٹو نہیں کیا. تو یہ ویلیو اور حیثیت سینٹ کی فنکشنلی جو ہے یہ پریکٹیکلی پارلیمنٹری پروسیجر کو، یعنی کسی اللہ رسول کے واسطے سے کوئی بندہ پہنچ جائے پارلیمنٹ میں کسی الیکٹورل پروسیس سے، تو اس کی فائنل سیل آف اپروول جو ہے وہ اس کے سینٹ سے آنی ہے. تو پارلیمنٹ کو ایس سچ اس لیول پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ سینٹ تو پورا ہماری سول ملٹری بیوروکریسی ہماری اسٹیٹ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ کور میں پرابلم ہے جب 18ویں امینڈمنٹ جیسے بلز پاس ہوتے ہیں کہ پارلیمنٹری پروسیجر کی کیا ویلیو ہے، ہائیسٹ فورم کیا ہے پاکستان کے اندر عوامی ریپرزنٹیشن کا. ہم الیکٹ کر کے سو کالڈ بندے بھیجتے ہیں، تو آگے سے یہ ایک اگین میں کہوں گا 80-90 لوگوں کا ٹولہ ہے ٹیکنوکریٹس کا، جو اس بڑے مورے کی وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ول کو، عوام کے نہیں. تو یہ ہوتا رہے گا جب تک ملک میں ریزولوشن نہیں آتا، جب تک سول سیاسی قوتیں جو ہیں وہ اتحاد کر کے اتفاق کر کے کہیں کہ اس ذلت کے سائیکل سے ہم باہر آنا چاہتے ہیں. اب اتفاق اور اتحاد کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اب کیونکہ 3 پارٹی ہے، پہلے 2 پارٹی ہوتا تھا، پیپل پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سے غداری کر دے گا، عین وقت پہ اگر ان میں سے ایک بھگوڑا ہو جائے اور ریاست کے ساتھ مل جائے تو باقی دونوں مارے جائیں گے. تو اتحاد یہ کر لیا، کیونکہ پی ٹی آئی پہلے ونر ٹیک آل پوزیشن میں تھی کہ میں پورا ہاؤس سمیٹ لوں، تو پیپل پارٹی اور نون لیگ کی شامت تھی، انہوں نے کلوژن کر کے اسٹیٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کی شامت لگا دی. اب کل کو پی ٹی آئی نے آنا ہے، اور آنا ہی ہے باہر، اور قوت ابھر کے بن کے آنا ہے. تو اس میں جو یہ وینڈیٹا کی پالیٹکس اب تک ختم نہیں ہوگی، اور سینٹ اور اس طرح کے مختلف مسائل کا ریزولوشن نہیں کریں گے جو بڑی 3 پولیٹیکل برج ہیں، اور ان کے ساتھ سارے لائن اینڈ فال کرتے ہیں، جماعت اسلامی، جے یو آئی ایف، میپ، پی کے میپ، باپ، ٹماک، فلان، ٹینگ، جتنی پارٹیاں ساری ہیں وہ فال ان لائن کریں گی جب
جب کہ ان کو نظر آئے گا کہ یار ایک جو بڑے 3 مورے ہیں وہ جمہوری اقدار، پرنسپلز، آئیڈیاز کے اوپر اتفاق کر رہے ہیں، اس کے اندر یہ سارے مجرم ہیں، کوئی ایک آزاد نہیں، سوری 60 سے 70% کی بات کر رہا ہوں میں، وہ ان کی یہ حیثیت اور اوقات ہے. میں نے کہا جی کامران شاہد صاحب کے وہ اس میں کہہ دیا جائے. تو یہ وہ پاکستان کے ڈومیسٹک مسائل ہیں، جو ڈومیسٹک جو فریڈم ہماری جو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں ڈے ٹو ڈے لیونگ کے اندر، جو ہماری ریپبلک کا تصور ہے جس کو کل کیا جا رہا ہے، اس کو ہم نے کسی طرح بازیاب کروانا ہے، نا امید نہیں ہونا، کیونکہ یہ لاکھوں لوگوں نے جانیں دے کے یہ ملک بنایا تھا اور لا الہ الا اللہ کے نام بھی بنایا تھا. وہ لوگ کسی سیکولر ویژن کے پیچھے یہاں مرنے نہیں آ رہے تھے، مسلمانوں کی ہوم لینڈ کریٹ کرنے آ رہے تھے، اور وہ کتے بلے نہیں ہیں کہ آپ ان کی قربانیوں کو، اور اللہ کے حضور بھی میٹا فزیکلی یہ خون کی قربانی یہ ضائع نہیں ہوتی، اللہ ایک دن اس کا پھل دیتا ہے. تو یہ جو پھل ہے ایک دن نکلنا ہے، اور وہ ایک ریپبلک کا ہے جہاں پہ انسانی حریت کا تصور ہوگا، جو ایک نمونہ بنے گی اسلام کی، ایک مثال بنے گی خطے کے اندر. ساتھ آپ کے پڑوسی ایران، افغانستان کے لیے ایک وہ پیسفل نیبرہڈ بنے گا، اپنے پڑوسیوں کے لیے وہ ایک امن کا اور رحمت کا باعث بنے گا. اب اس کے اندر جو دکھی بات یہ ہے کہ آج کل ہم افغانستان کے لیے اور افغانستان ہمارے لیے ایک سور پوائنٹ بن چکا ہوا ہے، ایک دوسرے کو ہم درد اور نقصان پہنچاتے ہیں، جبکہ ہمارا کلچر، ہماری ثقافت، ہمارے کھانے پینے کے طور طریقے بہت اکراس دا بورڈ میچ کرتے ہیں. ہماری مذہبی سوچ، حنفی مذہب ہے، دیوبندیزم ہے، وہ وہاں پہ بھی ہے، وہ یہاں پہ بھی ہے، اقبال یہاں بھی ہے، اقبال وہاں بھی ہے، فارسی یہاں بھی ہے، فارسی وہاں بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، پشتو وغیرہ، وہ ساری تو ایک تفصیل ہے جو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب خواجہ آصف صاحب کو بار بار ہر بندہ کہتے ہوئے برا لگتا ہے، وہ ہمارے سے بڑے ہیں، وہ ڈیفینس منسٹر ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی بہت بڑی بلیسنگ ان ڈسکائز ہے کہ وہ جو ٹریڈ بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں افغانستان والے. افغانوں نے ڈیسپریشن میں ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستان ویپنائز کرتا ہے ٹرانزٹ ٹریڈ کو ہمارے خلاف، ہماری بھوک ننگ اور افلاس کی حالت کو دیکھتے ہوئے، اور ہم اس سے اب بائی پاس کرنا چاہتے ہیں، ہم سینٹرل ایشیا کے ساتھ، چین کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ ٹریڈ اور وہ کریں معاملہ اپنا. دیکھیں جو افغانستان کی ضروریات ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے پوری ہو جائیں گی، اللہ رزق پرووائڈ کرتا ہے، لیکن جو ہمارے لیے اتنی بڑی اوپن مارکیٹ تھی سینٹرل ایشیا کی، ہم اسے چین کے تھرو ایکسیس کرنا پسند کریں گے یا اپنے مسلمان بھائی کے تھرو ایکسیس کرنا پسند کریں گے، جہاں ہم بھی پھلیں پھولیں اور وہ بھی پھلیں پھولیں. یہ بلیسنگ ان ڈسکائز نہیں ہے. افغانستان جلے تو پاکستان نہ جلے، یہ ممکن نہیں ہے. آپ پچھلے 100 سال کی، 1000 سال کی تاریخ دے لیں، اگر افغانستان میں ٹرمول لے گا تو پاکستان میں ٹرمول لے گا، اگر پاکستان میں ٹرمول لے گا تو افغانستان میں ٹرمول لے گا. یہ جغرافیائی طور پہ ہم وہ کنجوائنٹ ٹوئنز نہیں ہوتے جیسے جو پیدا ہوتے ہیں، جو جڑے ہوتے ہیں آپس میں، وہ آپ یہ نہیں کرتے کہ آرا چلا کے ایک کو مار دیں اور دوسرے کو آپ چھوڑ دیں، وہ دونوں ہی مرتے ہیں، وہ دونوں ہی مرتے ہیں. اور جتنی مرضی آپ ایکسپرٹ سرجری کر لیں، وہ کبھی نارمل نہیں ہو سکتے جدا ہو کے. وہ معاملہ کسی کو وہ دل سانجا ہوتا ہے، ان کی وہ ریڑھ کی ہڈی سانجی ہوتی ہے، کوئی برین سانجی ہوتی ہے، عجیب عجیب وہ مسئلے ہوتے ہیں یہ. تو یہ خطہ انڈیویزیبل ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس کے اندر جو اب ڈپینڈنسی ہے، اب بچے نہیں ہیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ ہماری بلیک اکانومی یہاں تک نہیں، افغانستان تک ایکسٹینڈ کرتی ہے. اگر ہماری $330 بلین کی فارمل جی ڈی پی ہے، 3 to 4 ٹائمز ہماری انفارمل اکانومی ہوگی کم از کم. وہ ساری کیا ہے، وہ گندم ہو، ڈرگز ہوں، گاڑیاں ہوں، اکوپمنٹ ہو، نٹ بولٹ ہو، وہ ساری چیزیں اللیگلی ایکسپورٹ ہوتی ہیں تو افغانستان ہی جاتی ہیں نا یار. اور وہاں سے جو سامان آتا ہے تو وہ اللیگلی ہی آتا ہے نا. اس کو فارملائز کرنا، ریگولرائز کرنا اور بڑے خواب دیکھنا کہ سینٹرل ایشیا اور ہم ایک شنجن زون بنائیں، ایک EU زون بنائیں، جہاں دھونس کے ساتھ دوسرے کے ساتھ نہ رہیں ہم، کہ کابل مسٹ برن یا کابل مسٹ اوبے. یہ امپیریل عزائم کے ساتھ نہیں، بلکہ ایکول فوٹنگ کے اوپر اپنی اپنی کمیوں کو، کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے اور خوبیوں کو دیکھتے ہوئے ایک یورو زون جہاں پہ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن ہو مسلمانوں کے درمیان، ماوران نہار کے فارسی بولنے والے ہم سارے اسی دنیا کے ہیں یار. یہ ہماری یہی دنیا ہے، یہ خطہ اسلام کا ہمارا یہ والا ہے، اور ہماری ایک سانجھی تاریخ ہے ہم ساروں کی. اس کو شیئر کرتے ہوئے کلچرل انرچمنٹ کے لیے، تجارت کے لیے، کاروبار دھندے کے لیے. یہ TTP کا مسئلہ حقیقتاً بارڈر کی جھڑپ ہے، سیم ود BLA. حقیقتاً اس کے کور کے اوپر ہے وہ بارڈر کا ٹریڈ، وہ سمگلنگ کی وہ لالچ جس پہ رالٹ ٹپکاتے ہیں ہمارے افسران اور ادھر کے عہدیداران. دیٹ از آل. بلینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کی وہ بزنس ہے. اور یہ گزرگاہ، یہ بندرگاہیں یہ کھل جائیں تو یہ وہ مائی کا باپ کوئی نہیں ہے جو پھر مسلمانوں کا اس خطے میں ہماری ڈیسٹنی کو روک پائے. تو وہ ڈیسٹنی اکیلے پاکستان نے نہیں انجوائے کرنی، پنجاب نے یا خیبر نے یا سندھ نے، خطے کے مسلمانوں نے بھی تو گرو کرنا ہے نا. جو ٹربل میکر ہوگا ان میں سے وہ خود سارٹ آؤٹ ہو جائے گا.
جو ٹربل میکنگ کرنے والے عناصر ہوں گے، ایلیمنٹس ہوں گے، گروہ ہوں گے، پورے ملک اگر ٹربل میکر ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے کوئی ملک شرارتی ہوتا ہے، جیسے اسرائیل ایک بحیثیت وجود ایک شرارتی ملک ہے، تو وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا، بیکاز جو ٹریڈ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہوتی ہے اس کو کوئی نہیں. آپ جو اتنا ڈرتے ہیں امریکہ سے، ہمیں کیا سبق دیتے ہیں؟ جی وہ تجارت، ہم بیگرز کے ناٹ بی چوزرز. یہ خواجہ سے صاحب کہتے ہیں وہ سانو ہیل لائف لائن لگی جائے. تو یہ افغانستان کیوں نہیں ڈرتا آپ سے جو اس کو لائف لائن لگی ہوئی ہے؟ تسی کیوں نہیں ڈرتے انڈیا کو تمہیں لائف لائن لگی ہے؟ حقیقت یہ ہے بردر کہ ٹریڈ کو فیئر اینڈ ایکویٹیبل جب بنائیں گے تو کوئی ملک، کوئی گروہ کمپرومائز نہیں کرنے دیتا اس کو، بیکاز جہاں آئیڈیالوجی ایک فریم ورک کے اعتبار سے تو موجود ہے اور نظریات ہوتے ہیں، وہ بڑھ کے ہوتے ہیں، بالا تر ہوتے ہیں کسی بھی فکر سے، لیکن وہ انڈر پنڈ ہوتے ہیں پریکٹیکل ریئلٹیز سے. جہاں کھانے کو نہیں ملے گا، دوائی کو نہیں لگانے کو ملے گی، مشین بنانے کے لیے بیسک مصنوعات نٹ بولٹ نہیں ملیں گے، تو کوئی نظریاتی نہیں ہو سکتا. بھوکے ننگے لوگ نظریاتی نہیں ہوتے بھائی، کھاتے پیتے لوگ نظریاتی ہوتے ہیں. تو ایک نظریہ ہے پاکستان کا، وہ لسانی نہیں ہے، وہ قومی نہیں ہے. کیا اردو سپیکرز پاکستانی ہیں؟ کیا یو پی بہار کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں، بنگال کے لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ پاکستانی ہیں؟ اس خطے سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہم نے ان کا آغوش کھولا، وہ آئے، انہوں نے ہمیں تعلیم دی، انہوں نے ہمیں مذہبی تعلیم دی، انہوں نے یونیورسٹیاں اسکول کھڑے کیے، بینکنگ کا نظام کھڑا کیا، فیکٹریاں کھڑی کیں، انہوں نے ہمارا بھلا کیا، ہم نے ان کا بھلا کیا، انہوں نے سندھ کراچی آباد کیا، پنجاب وغیرہ 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 وغیرہ. آج ہم ان کو بھی نکال دیں گے کیونکہ وہ جی میں پنجابی ہوں تو پنجاب دینا تعلق ہی کوئی نہیں، یا ہم پٹھان ہیں تو فلانے ٹماک ہیں. یہ پریمیٹیو کیو مین تھنکنگ آپ کہتے ہیں طالبان کر رہی ہے، افغان کر رہے ہیں، ہم مجھے کیو مین لگنے لگ گئے جس طرح سے بات کر رہے ہیں. ہمارے ڈیفینس منسٹر اس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ فلانا چور تھا، فلانا تو لٹیرا تھا، نمک حرام ہوندے نے. جس طرح ہمارے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب نے بات کیا کہ جی پشتونوں کی بدنامی ہو رہی ہے، پشتون کرتے دہشت گردی. یہ کہاں سے آپ نے وار آن ٹیرر والے لیٹر کو نکال دیا؟ تو یہ ایٹیٹیوڈز یہ کہاں تک لے کے جائیں گے؟ اور یہ پیراڈائمز، یہ لسانی، قومی، جغرافیہ، یہ پیراڈائمز گورے ہمارے لیے بنا کے گئے، استعماری قوتیں بنا کے گئیں جو ہمارے پہ ڈنڈے برسایا کرتے تھیں، ہماری عورتوں کی عزت، ہماری بے حرمتی کیا کرتی تھی، عزت پامال کیا کرتی تھی، ہمارا مال لوٹا کرتی تھی، ریل گاڑیاں بنا کے یہاں سے مال انگلستان لے کے جایا کرتی تھیں. ہم ان کے بنائے ہوئے نقشوں کے اوپر، ان کے بنائے ہوئے لسانی قومی ڈیوائڈ کے اوپر ہم چلیں گے، ان کی بنائی ہوئی ڈاکٹرنس کے اوپر چلیں گے کہ اٹک اور پشاور اور خیبر پاس یہ ڈیٹرنس ہیں افغان سیویجز کے خلاف. افغان سیویجز ہوتے ہیں؟ اب آپ کہیں گے کہ یار افغانوں کو کچھ نہیں کہتے. یار میں افغان ہوں، میں پشتون ہوں، میں تاجک ہوں، میں ہزاروں، میں آپ ہی کہوں گا نا جو یہاں سے ہم کر رہے ہیں، میں اپنی قوم کو کہوں گا. تو ہوش کے ناخن لیں، سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. مطلب آپ ہر بندے نے، میں دیکھتا ہوں ٹویٹر وغیرہ پہ آپ لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے ایک دوسرے کو مارنا، قتل کرنا. ٹی ٹی پی ظالم گروہ ہے، انہوں نے بچوں کا، معصوموں کا قتل کیا، کچل کے رکھ دیا ان کا سر. کسی نے نہیں منع کیا، کوئی نہیں منع کرتا. ان کو بار بار آباد کرنا، بار بار ان سے نیگوشیٹ کرنا، سیٹل کروانا، یہ جو ایڈ ہاک نیچر ہے پالیسی کی، یہ خرابی کو بڑھاتا ہے. تو پھر وہ بدنیتی ظاہر ہوتی ہے نا کہ خرابی، ایسے عناصر ہیں ملک میں جو چاہتے ہیں کہ خرابی پکی رہے ہر وقت، ایٹ آل ٹائمز فیسٹر کرتا رہے وونڈ، یا پوری طرح ری نیگوشیٹ کر کے، سیٹل کر کے، ریہیبلیٹیٹ کر کے پورا ایک چیپٹر ہی ختم کر دیں، یا سر ایسا کچلیں کہ، اور وہ سر کچلنے والی چیز سخت ہوتی ہے، اس میں جینوسائڈ کے بھی عنصر ہوتے ہیں، اس میں معصوم بھی بڑے مرتے ہیں. یہ فیکٹ ہے. انسرجنسیز کی جب خلاف وائلنٹ نیچر کریک ڈاؤن ہوتا ہے تو جو میجورٹی کیسز ہیں ان کے اندر بہت زیادہ ظلم بھی ہوتا ہے. تو امن کا راستہ اگر آپ پسند کرتے ہیں، میں پسند کرتا ہوں، تو وہ بڑا بہتر رہے گا کہ بارڈر کے ایشوز ریزالو کریں، خیبر کی حکومت کو ریکگنائز کریں. اس ضمن میں سراج الحق صاحب جماعت اسلامی کے امیر تھے پچھلے، ان سے مجھے ایک دو بار ملاقات کا بھی موقع ہے. بہت ہی مطلب اعلیٰ ظرف اور کردار کے اور بڑے دھیمے بولنے والے آدمی ہیں. انہوں نے پیار میں جو باتیں کہہ دی ہیں وہ میرے خیال میں فیکٹ ہے. بارڈر کے مسئلے ریزالو کریں. نہ کابل جلایا جا سکتا ہے، نہ کندہار قبضہ کیا جا سکتا ہے، نہ اسلام آباد کو فتح کر سکتا ہے. وہ زمانے ختم ہو گئے. انہوں نے مثال غزہ کی دی کہ بھئی پورے آگ بگولا بارود برسا کے بھی اسرائیل ایک سوتر نہ پٹ سکا فلسطینیوں کا. تو کابل اور پاکستان، اسلام آباد، یہ سارا 10 سال بھی لڑتے ہیں. انہوں نے کہا آگ میں ہم ہی جھلسیں گے، فائدہ ہوگا تو امریکہ، ہندوستانیوں کا، اور میں ان کی بات میں ایڈ کر دیتا ہوں اسرائیلیوں کا فائدہ ہوگا. خطے میں کسی کا بھلا نہیں ہوگا. افغان بچہ مرے گا، پاکستانی بچہ مرے گا، پشتون ہو، ہزارہ ہو، تاجک ہو، ازبیک ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، پٹھان ہو، گلگتی ہو، بلتی ہو، فلانا ہو، ٹماک ہو، مرنا ہم ہی نہیں ہے. تالیاں پیٹیں گے، سیٹیاں ماریں گے ایکسپیٹس جو افغان اور پاکستانی بھگوڑے ہیں، جو امریکہ اور یورپ کے کچھڑ میں پل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، گلف میں پل رہے ہیں. سمجھ گئے نا جی کون لوگ افغان پاکستانی جو سعد کے دوست، کدھر گئے؟ سعد چھپ گئے ہو.
open source intelligence, security analyst, on ground, double reverse analyst. مریں گے ہم یہاں خطے کے اندر. میں نہیں مرنا چاہتا افغانی کے ہاتھوں, میں نہیں چاہتا میرے ہاتھوں افغان مرے, نہیں مجھے قابل قبول. خطے میں یہ کافی واضح ہے کہ اگر ڈسٹنکٹ قوم ہے انڈیا کے اندر تو وہ گنگا کے اس طرف والے لوگ ہیں. ہم ہمیشہ سے الگ رہے ہیں یہاں پہ, اور پھر اس سے اوپر تک ہمارا تعلق رہا ہے. اشوک ادھر, وہ کنشک ادھر, پورس ادھر کا, یہ ساری تاریخ ہے پرانی. بھلا کے ہم اسٹوپڈ ہو جاتے ہیں, ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ خطہ ایک ہے, انڈیا وہ الگ ہے. ہم جب انڈک سویلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم بلڈی انڈ کی بات کرتے ہیں, سندھ کی بات کرتے ہیں. ہم جب گنگا جمنی گنجٹک کی بات کرتے ہیں تو وہ پرے ہے. ادھر سے آپ تانے بانے ملانے کے لیے امن کی آشا کر دیتے ہیں, لیکن یہاں تانے بانے ملانے کے لیے آپ کوئی وہ نہیں کرتے. اور پھر ہماری جو جدید ہسٹری ہے اس کو تو بالکل ہی اگنور کر دیا جاتا ہے. آج کل تو ہمارے بڑے بزرگوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے, عبدالی اور غزنی جیسے, کہ بھائی وہ اچھے نہیں تھے, وہ شاید خدا نخواستہ کوئی لٹیرے یا فراڈ تھے. بہرحال اس میں سب سے بڑا کردار صحافت کا ہے, اور میرے لیے سب سے ٹرسٹڈ ادارہ جو ہے وہ آج کل بڑے مین اسٹریم کے اندر میرے خیال میں ایڈیٹوریل میں ڈان ہی آتا ہے. یہ ڈان کی بڑی خوبصورت مجھے لگا کہ انہوں نے رپورٹ کی ہے بات. If you want, I can also create an even snappier front page style version with punchy one-line stats and a bold, infographic ready layout perfect for maximum reader impact. Do you want me to do that next? Toyota has officially revealed the all-new 9th generation 2026 Hilux, marking the biggest update yet for its iconic pickup. یہ ہوتی ہے اصل صحافت.